बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। सबसे पहले तो आप सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो। आज पहला रोज़ा था पाकिस्तान में और दुनिया के कई ममालिक में भी आज पहला रोज़ा है, बाज़ जगहों पे आज दूसरा रोज़ा है। तो सबको रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद और दुआओं में खुसूसी में हम सबको याद रखिएगा। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बड़ा यू टर्न लिया गया है। वो यू टर्न क्या है और हुकूमत और इस्लामाबाद पुलिस गलत साबित हुई है, झूठी साबित हो गई है एक बड़े अहम मुकदमे। वो क्या है वो आपके सामने रखेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान के कुछ खुद साख्ता किस्म के वकील सामने आए हैं जो उनके कभी बदतरीन मुखालिफ हुआ करते थे, अब भी बल्कि हैं, और बहुत उनके सख्त नाकिद थे। अब उनकी वकालत अचानक से करना शुरू हो गए हैं और अपने ही जो लोग हैं उनकी मुखालफत करने लगे। ये क्या माजरा है सारा, ये भी ज़रा आपके सामने रखेंगे। दूसरी तरफ ईमान मज़ारी साहिबा का केस बिलाखिर उनकी अपील आज समाअत के लिए मुकर्रर हुई, इब्तदाई समाअत भी उसके ऊपर हुई। उधर जो शेर एक बड़ा ज़बरदस्त सुनाया गया फैसल सदीकी साहब की जानिब से अदालत को, वो क्या था, वो चीज़ें ज़रा आपके सामने रखते हैं। मतीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से आगाज़ करते हैं। मतीउल्लाह जान साहब ईमान मज़ारी के केस से आगाज़ करते हैं। जस्टिस सरदार आसिफ साहब के सामने, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब के सामने ये केस था। फैसल सदीकी साहब पेश हुए, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त एक शेर भी पढ़ा। वो शेर का आखिरी मिसरा कुछ यूँ है कि यार आप लुबे लबाब उसका नाज़रीन इन शॉर्ट ये है, इंसाफ नहीं देना ना दो, तसल्ली से दे दो, कोई झूठी तसल्ली हम कम से कम दे दें आपसे, हमें इसी की इतने पे हम खुश होकर राज़ी होकर चले जाएंगे। कुछ ऐसा ही था, झूठी तसल्ली दे के इंसान जिंदा रहता है, झूठी तसल्ली पे भी जिंदा रहता है। तो ये क्या आज प्रोसीडिंग क्या हुई है, ज़रा वो बताएं। मैं शेर मेरे पास लिखा, मैं ज़रा वो भी निकालूँ तब तक। जी, बेसिकली एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी अली चट्ठा से मुतल्लक एक तो उनकी जो 17 साल की सज़ा है उसके ख़िलाफ़ अपील दायर हुई है, और फिर वो जो सज़ा है 17 साल की, वो मजमूई तौर पे 10 साल की बनती है, तो उस सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तें भी दायर हुई हैं। और आज सज़ा की मुअत्तली की दरख्वास्तों के ऊपर जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने नोटिस जारी कर दिए हैं, मगर तारीख़ नहीं दी। मतलब ये है कि अब ये नहीं मालूम कि दोबारा ये कब लगेगी, मगर ये है कि वफाकी हुकूमत को, स्टेट को जो है वो नोटिस जारी हो गए हैं, जिसमें वो वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ मांगा जाएगा कि आप क्या समझते हैं कि अगर सज़ा को मुअत्तल कर दिया जाए तो उससे वफाकी हुकूमत की पोजीशन पे या उनके मौक़िफ़ पे या केस पे क्या फ़र्क पड़ सकता है। तो ये अब आइंदा हफ्ते का तो उन्होंने कहा है, क्योंकि एडवोकेट फैसल सदीकी ने ये स्पेशली रिक्वेस्ट की थी कि मुझे अगले हफ्ते का कोई टाइम दे दें, मैं इस्लामाबाद में हूँगा। और ये भी जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पूछने पर उन्होंने अगले हफ्ते की बात की थी, मगर इसके बावजूद भी जस्टिस आसिफ ने तारीख़ नहीं दी। ताहम ये कहा कि फिर वो तारीख़ आप ले लीजिएगा और उम्मीद है कि अगले हफ्ते ये केस ज़रूर लग जाएगा। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि अब बड़ा अरसा हो गया है एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी को भी जेल में, और एक मुलाकात तो हुई है और वो खैरियत से हैं, उनका मोराल भी काफ़ी हाई है। मगर यकीनन बतौर एक ख़ातून मैं समझता हूँ कि एडवोकेट मज़ारी जो हैं, ईमान मज़ारी, उनके लिए तो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे हमारी अदालतों को, जैसा कि प्रेसिडेंट्स भी हैं और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, ख़वातीन के हवाले से स्पेशल कंसेशन भी होती हैं। हमारा आइन भी जो है वो ख़वातीन के हवाले से स्पेशल लेजिस्लेशन की इजाज़त देता है, और ये आर्टिकल 25 में है, और बच्चों के लिए और ख़वातीन के लिए। बट एनीवे, आज की ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पहली बात तो यह है कि केस लग गया। दूसरी बात यह है कि एडवोकेट फैसल सदीकी ने जो एक बड़ी अहम बात की कि जो नीचे पीका की ट्रायल कोर्ट थी, उसमें जज मजोका जो थे, जज अफसल मजोका, उन्होंने जब सज़ाएँ सुना दी तो अगले ही दिन, बल्कि दो दिन बाद, उन्होंने अपने ही फ़ैसले में ख़ुद ही रद्द-ओ-बदल भी कर दिया। यानी एक फ़ैसला जिस पे दस्तखत हो गए, जिस पे मोहरें लग गई, जो जारी हो गया पब्लिक में, जो मीडिया में रिपोर्ट हो गया, 2 दिन बाद पता चला कि जज साहब ने खुद ही वो दोबारा केस लगा के खुद ही कमरा अदालत में पता नहीं प्रोसिक्यूशन को बुला के तो खुद ही उसमें एक पैराग्राफ था, वो कुछ 4 ईरान और सीरिया और दीगर ममालिक, क्यूबा कि वो दहशतगर्द ममालिक हैं और उसमें नाम नहीं है पाकिस्तान का, तो इसलिए एडवोकेट ईमान मज़ारी और एडवोकेट हादी की जो ट्वीट्स थी वो पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करना चाह रही थी। तो इस तरह का वो पैरा उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया, और जब वो पैरा ख़त्म किया तो बुनियादी तौर पे वो इल्ज़ाम भी जो है ख़त्म हो गया। वो बुनियाद थी, इस सारी सज़ा की बड़ी अहम एक बुनियाद थी। तो ये पॉइंट आउट किया एडवोकेट फैसल सदीकी ने, कहा कि इस फैसले को मुअत्तल किया जाए। तो इसके ऊपर फिर जस्टिस आसिफ ने नोटिस जारी किया। जो शेर उन्होंने पढ़ा मती भाई, वो शेर ये था, ये तो मैं नहीं कहता हूँ कि सचमुच करो इंसाफ,
یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ سچ مچ کرو انصاف، جھوٹی بھی تسلی ہو تو جیتا ہی رہوں گا میں. کیا بات. تو مطلب انہوں نے ایک طرح سے عدالت کے اوپر عدم اعتمادی ٹیکنیکلی ظاہر کی ہے کہ کوئی جھوٹی تسلی بس آپ یہ دے دیں، ہمیں سن لیں، ہمیں اتنا ہی کافی ہے. انصاف آپ سے ہونا ہے کوئی نہیں بہرحال. لیکن ہمیں تو اچھے کی امید رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے بھی کہ وہ چاہے تو سب کچھ اچھا کر سکتا ہے. جیسے ایک اور کیس میں اس نے بہت چیز اچھی کر دی ہے، وہ کیس کسی اور کا نہیں، متی اللہ جان صاحب کا. ویسے متی صاحب کا کیس میں آپ کو کل بھی میں نے کہا تھا میں ڈسکس نہیں کرتا، لیکن آج ایک اس میں ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہے کہ آج ان پہ فرد جرم عائد ہونی تھی. ہوا ناظرین یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی ایک ان کی اپیل زیر التواء تھی اسی کیس کے حوالے سے. اس میں وفاقی جو حکومت ہے، جو پولیس ہے، اس کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کروائی گئی جو ان کی گاڑی سے سیٹ کے نیچے سے آئس برآمد ہوئی تھی، برف نہیں، نشے والی آئس، وہ بھیجی گئی تھی سیمپلنگ کے لیے. اب وہ پتہ نہیں گاڑی سے تو نکالا بھی انہوں نے کچھ نہیں تھا، جو سیمپل بھیجا تھا وہ کس چیز کا تھا یہ بھی پتہ نہیں ہمیں. البتہ جو رپورٹ آئی ہے پنجاب فورینسک سائنس لیبارٹری کی، اس نے کہا کہ یہ آئس نہیں تھی، یہ نشہ اور کوئی چیز نہیں تھی جو چیز آپ نے بھیجی تھی. اب وہ رپورٹ کیونکہ ساری بنیادی اس کیس کی تھی، یہ تھی دہشت گردی اور یہ آئس کی جو منشیات فروشی ہے، یہ دو ان کے اوپر چیزیں تھیں، وہ وینش ہو گئیں، وہ چیز ختم ہو گئی، بنیاد ہل گئی سارے کیس کی. آج فرد جرم عائد ہونی تھی اور فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی آج، بلکہ غالباً جمعرات کو بلایا یہ اگلے پیر کو. جی ہاں، یہ نیکسٹ تھرسڈے کو جج صاحب نے کہا ہے کہ وہ آئیں گے. ہائی کورٹ کے آرڈر کی کاپی انہوں نے کہا پیش کی جائے. ہائی کورٹ نے آج جو آرڈر دیا ہے، اور آرڈر بیسیکلی ہائی کورٹ کا یہی ہے کہ چونکہ اب وہ پنجاب فورینسک لیبارٹری کی رپورٹ آ گئی ہے جس میں کہا گیا کہ جو سیمپل پولیس نے ہمیں بھیجا تھا اس سیمپل میں آئس نہیں ہے. اب پتہ نہیں وہ آئس نہیں ہے تو کیا ہے، اور یہ پھر کس نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ آئس ہے. اور پھر جس طریقے سے ایف آئی آر کاٹی گئی جس میں لکھا گیا کہ یہ آئس ہے، اور اس ایف آئی آر کی بنیاد پہ مجھے گرفتاری شو کی گئی، حالانکہ پہلے 3 گھنٹے لاپتہ رکھا گیا، اور اس گرفتاری کے بعد جو ہے میں ریمانڈ پہ رہا، اور پھر جو ہے اس پہ ضمانتوں پہ اب میں باہر آیا ہوں. یہ بنیادی طور پہ یہ پورا جو وقوع اور جائے وقوع یہ دونوں ہی فرضی ہے. وقوع اور جائے وقوع اس لیے فرضی ہے کہ بیسیکلی 27 نومبر کی رات 11 سوا 11 بجے کے قریب مجھے اور ہمارے ساتھی جرنلسٹ ہیں ثاقب بشیر، ہم دونوں کو اچانک اٹھا لیا کچھ نامعلوم افراد نے. 2-3 گھنٹے کے ہی رکھا ہمیں، بعد میں معلوم ہوا ثاقب بشیر کو چھوڑ دیا، میرے خلاف ایف آئی آر ڈال دی. اور ایف آئی آر جو ہے 27 کی رات کو میں پیمز کی پارکنگ سے گرفتار ہوا، اور ایف آئی آر میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ 28 کی صبح 3:15 بجے یہ کوئی F9 اور ایئر فورس کا جو ہے ایئر ہیڈ کوارٹر اس کے بیچ کی چوکی ہے پولیس کی، E9 والی سائڈ پہ، تو وہاں سے یہ گاڑی تیز رفتاری سے آئی اور کسی بیریئر کو مارا، پولیس والے کو زخمی کیا. پھر یہ نشے کی حالت میں نکلے، اور پھر انہوں نے پولیس والے سے جو ہے مشین گن چھین لی، اور نہ صرف مشین گن چھینی بلکہ انہوں نے اس کی جو میگزینز ہیں وہ بھی بیچ میں سے جیبوں سے نکال لی، اور پھر انہوں نے مشین گن تان لی. اور اس اثناء میں جو دوسرے تھے وہ جو پولیس کے اہلکار 3-4 وہ سارے بطور گواہ دیکھتے رہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور انہوں نے گواہیاں دی ہیں کہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا. پھر اس نے یہ بھی گواہی دی ہے کہ پھر اس کے بعد پھر ہم نے جب ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے ہاتھ ڈالا تو نیچے سے آئس نکلی، منشیات، اور وہ آئس کا وزن بھی انہوں نے دیا ہوا تھا 246-47 گرام. اچھا ایک بات بتائیں، جی جب آپ نے ان پہ مشین گن تو خیر نہیں، وہ ایس ایم جی ہوتی ہے سب مشین گن، ایس ایم جی یا رائفل AK-47 ٹائپ، جب وہ رائفل ان کی آپ کے پاس تھی، میگزینیں بھی آپ نے لے لی، آپ نے ان پہ تانی بھی تھی، وہ چپ پیچھے سائڈ پہ کھڑے دیکھتے رہے. سنیں اس کے باوجود آپ نے ان کو اتنی اجازت دے دی، گن آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ جا کے وہ آپ کی سیٹ کے نیچے گھس کے تلاشی بھی لے لیں. نہیں، انہوں نے ایف آئی آر میں جو لکھا ہے کہ ہم نے پھر کمال حکمت عملی سے ملزم پر قابو پایا. اب وہ حکمت عملی کیا تھی مجھے تو نہیں پتا. اب وہ یہی ہو سکتی تھی نا کہ جو اس طرح ہم کیسے پایا، آپ نے کمل ڈال دیا. اگر ایک بندہ گن تان لے، آپ کو پتہ ہے جب آپ باہر کے ملک میں گن تانتے ہیں پولیس والے پہ، پولیس والوں کو اجازت ہوتی ہے کہ آپ گولی مار دیتے ہیں. بالکل وہ گن تاننا جو ہے نا وہ پھر انتظار نہیں کرتے پولیس والے. اب انہوں نے اتنا بڑا واقعہ بنایا اور گن بھی تان لی، ٹھیک ہے نا، تو کمال حکمت عملی سے قابو پا لیا. بندے نے گن تانی ہے، پولیس حکمت عملی سے قابو پا رہی ہے. اچھا بہرحال یہ سارا میں نے کہا نا جائے وقوع اصل میں وہ جرم جو تھا کہ مجھے اور ثاقب بشیر کو ناجائز طور پہ اغوا کیا گیا، حبس بجا میں رکھا گیا. اور جائے وقوع پیمز کی پارکنگ تھی. پیمز میں ہم دونوں گئے ہوئے تھے کہ وہ 26 نومبر کی جو گولیوں سے لوگ مرے تھے ان کی ہم کاؤنٹ کرنے گئے تھے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور وہاں سے اچھا پھر جائے وقوع بھی انہوں نے کوئی اور ڈال دیا جو جہاں آج تک میں گیا ہی نہیں، مجھے پتہ ہی نہیں وہ کون سی جگہ ہے. اور پھر وقوع بھی بنا دیا کہ یہ ہیروئن بھی نکلی، مشین گن بھی چھینی، اور وہ دونوں
مسروقہ مال لے کے ہم جو ہے نا ہمیں FIR کاٹ دی. ویسے ہیروئن کو آج کے دور کی تھی یا پرانی کوئی ایکٹریس ڈالی؟ سوری ہیروئن نہیں, یہ آئس تھی. بٹ اینی وے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے ان کی جو اہلیہ تھی جب وہ گرفتار ہوئے تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے فون کر کے بتایا گیا کہ رانا صاحب کی گاڑی میں سے ہیروئن نکلی ہے. تو میڈیا ٹاک میں کہتی میں کہ کیڑی نکلی, ریما نکلی کہ میرا نکلی؟ تو آپ کی گاڑی سے کون سی نکلی؟ اچھا, رانا ثناء اللہ صاحب سے یاد ہے کہ ویسے حکومتی جماعت کے اندر بھی کچھ سیاستدانوں نے بڑے برملا اور کھلم کھلا کہا کہ یہ جعلی کیس ہے. شروع دن سے رانا ثناء اللہ صاحب نے ندیم ملک کے ٹاک شو میں کہا کہ یہ جعلی کیس ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. اب دیکھیں نا, پنجاب فورینسک لیبارٹری ہے. تارڑ صاحب بھی یہی بات دبے الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ یار سارا کچھ ہو سکتا ہے, منشیات فروش نہیں ہو سکتا. اب دیکھیں نا, اب یہ پھر آپ کم از کم ہمیں کس بات کی ٹینشن دے رہے ہیں؟ ہماری فیملی کے سامنے آپ ہمیں لیٹ ڈاؤن کر رہے ہیں. ہمارے بچے ہیں, ہماری بچیاں ہیں, بیوی ہے, بھائی ہیں, برادری ہیں, وہ لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ مطلب کہ ہم کیا مطلب کہ اس طرح کے گھٹیا اور گھنونے قسم کی آپ باتیں کریں اور پھر یہاں پہ عدالتوں میں جائیں تو جج صاحب آپ کو جو ہے طنز بھی کریں, تانے بھی ماریں, دھمکیاں بھی لگائیں, کہیں گے جی کل آ جاؤ, یہ آ جاؤ, فرد جرم اور یہ وہ. تو پھر کیا آپ آج تو اگلی تاریخ بڑی عزت سے دی انہوں نے. نہیں, آج تو انہوں نے بڑی مہربانی کیا اور ہائی کورٹ سپرا صاحب نے طاہر سپرا صاحب آج تو انہوں نے بڑی مہربانی کی اور میرے خیال میں ہائی کورٹ کے آرڈر آ گئے. تو جس طرح ہم ٹرائل کورٹ کا احترام کرتے ہیں تو ٹرائل کورٹ ہائی کورٹ کا احترام کرتی ہے, ظاہری بات ہے, پھر وہ تو کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے بالکل, انہوں نے میرے کہنے پہ انہوں نے آرڈر میں میرا بیان لکھا اور انہوں نے کہا کہ اب اگلی تاریخ پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کا آرڈر پیش کر دیں. اور آج یہ انہوں نے کہا کہ فرد جرم انہوں نے نہیں لگائی اور یہ ایک اچھا ہوا کہ انہوں نے آئینہ سماعت پہ بھی نہیں لگائیں گے. اور ہوپ فلی ظاہری بات ہے اب ہائی کورٹ کا آرڈر آ گیا تو کم از کم منشیات کی حد تک تو یہ معاملہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ختم ہو گیا ہے. مگر میرا ذہن میں یہ آتا ہے کہ آخر پولیس نے یہ جو کچھ کیا میرے پہ یہ کیا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ بھئی یہ کیسے انہوں نے FIR میں لکھ دیا اور اس FIR سے جو ہماری تذلیل ہوئی, بدنامی ہوئی. مطلب میں بطور صحافی, میری ہی نہیں میرے پیشے کی بھی بدنامی کی نا انہوں نے کہ صحافی یہ کام کرتے ہیں یار اسلام آباد. آپ کے پاس اب جب یہ کیس اللہ خیر کرے آپ کا یہ FIR کویش ہو تو پھر آپ کے پاس یہ آپشن ہوگا جس نے جو مدعی تھا آپ کے کیس میں, سرکاری جو بھی پولیس والا تھا, آپ اس کے خلاف جھوٹا مقدمہ کرنے کا کارروائی کر سکتے ہیں. اب دیکھیں نا, آپ رپورٹ میں اس نے تو اپنی طرف سے کہہ دیا جی کہ ہم نے تو آئس سمجھ کے کیا. اب وہ لیبارٹری کی رپورٹ کو 1.25 سال ہو گیا, وہ یہ کہے گا کہ جناب آپ رپورٹ ہی نہیں آئی تھی, ہم نے تو آئس سمجھ کے کیا. اپنی طرف سے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ تو بھیجا ہے نا. لیکن یہ ہے کہ دیکھو نا, میں کورٹ رپورٹر, آج مجھے کسی نے کہا کہ آپ 1.5 سال سے اس کیس میں عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں. میں کہا میں عدالتوں کے چکر 1.5 سال سے نہیں 30 سال سے لگا رہا ہوں اور میں اس کیس کی وجہ سے میں عدالتوں کے چکر نہیں لگاتا. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میری 30 سال کی کورٹ رپورٹنگ جو ہے اس کو جو ہے انہوں نے اس کی تصحیح کی ہے, توہین کی ہے. مطلب مجھے ایز اے پروفیشنل جرنلسٹ اس طرح کے گھٹیا الزامات لگائیں تو پولیس میں کہیں نہ کہیں تو جواب دہی ہونی چاہیے نا, کوئی ڈپارٹمنٹل انکوائری ہونی چاہیے. میں تو ویسے مہربانی ہے پنجاب فورینسک لیبارٹری کی کہ یہ ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے اور انٹرنیشنلی اس کی ایک ریپوٹیشن ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کم از کم اپنی ریپوٹیشن کا لحاظ کیا ہے اور انہیں معلوم تھا کہ اگر اس طرح کے لوگوں پہ بھی اس طرح کے گھٹیا گھنونے الزام لگنا شروع ہو گئے اور وہ صرف کگی مار کے کہنے ہیں ہاں جی یہ آئس ہے, تو پھر اس میں بدنامی اس ادارے کی بھی ہے. اور آپ جہاں اتنے بڑے بڑے دہشت گردوں کے خلاف اپنی عدالتوں میں جو ہے آپ کی رپورٹ کو بطور ایویڈنس پیش کیا جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پنجاب فورینسک والوں کو بھی احساس ہو گیا کہ اس معاملے میں اگر انہوں نے کوئی گڑبڑ کی تو اس کا نقصان ان کی پورے ادارے کی ساکھ پہ پڑے گا. یہ وہ ادارہ ہے جس کی انٹرنیشنل ریپوٹیشن ابھی بھی ہے بالکل, اور اس کی فنڈنگ بھی ہوتی ہے, وہ کریڈیبل مانے جاتے ہیں. تو میں تو شکریہ ادا کر سکتا ہوں لیبارٹری والوں کا بھی, اور سب سے بڑھ کے تو میں اپنے وکلا کی ٹیم کا. اور میں یہاں پہ ایڈوکیٹ ایمان مزاری اور ایڈوکیٹ ہادی مجھے بڑے آج یاد آئے کہ جب سب سے پہلے جب میری گرفتاری ہوئی تھانے میں اسی معاملے میں, تو ایڈوکیٹ ایمان مزاری مجھے جب وہ کار میں لے جا رہے تھے نا تھانے سے باہر, وہ کالے شیشے لگا کے کسی اور تھانے میں چھپا رہے تھے, تو میں دیکھا ایڈوکیٹ ایمان مزاری بڑے غصے سے نا وہ دروازے سے اندر آ رہی تھی میری تلاش پہ, اور مجھے وہ باہر لے کے جا رہے تھے. تو میں بڑا مجھے یاد ہے ایڈوکیٹ ہادی بھی, انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا اور عدالتوں میں ہر موقع پہ وہ کھڑے رہے. اور آج یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایڈوکیٹ ہادی اور ایڈوکیٹ ایمان مزاری کا بھی بہت بڑا کردار ہے, اینڈ آئی ہوپ کہ وہ بھی رہا ہو اور ہمیں جوائن کریں. اس کے علاوہ ایڈوکیٹ علی اشفاق تھے, ایڈوکیٹ عبدالقدیر تھے, ایڈوکیٹ فیاض تھے, بیرسٹر احد تھے, یہ ساری پوری ٹیم تھی ایڈوکیٹ علی اشفاق کی, انہوں نے بھرپور ساتھ دیا. اور ٹرائل کورٹ کے اندر جتنی بھی درخواستوں پہ بحث ہوئی ہے اس کو گو کہ وہ دونوں درخواستیں رد ہوئی, منشیات والی درخواست بھی رد ہوئی, لیکن یہ ہے کہ چلو اب ہائی کورٹ کی طرف سے, اور جسٹس ارباب طاہر اور جسٹس انعام امین منہاس جو ہے
ان کی طرف سے جب پچھلی تاریخ پہ کہا گیا کہ رپورٹ لائی جائے، اس وقت مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا، کیونکہ میں تو اب پتا کہ یہ کیوں رپورٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، کیوں موقع دے رہے ہیں. لیکن آج پتہ چلا کہ چلو اب رپورٹ آنے سے کم وہ قصہ ہی مک گیا. اگر وہ رپورٹ نہ آتی تو پھر وہ معاملہ چلتا ہی رہتا نا، کچھ نہ کچھ تھا. لیکن اچھا ہو گیا رپورٹ بھی آ گئی. تو ہائی کورٹ کا بھی اس حوالے سے تو میں بڑا ممنون ہوں کہ انہوں نے جو ہے اس کو ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف لے کر گئے. ایگزیکٹلی، چلیں اچھی بات ہے، لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ. اچھا اب ذرا پولیٹیکل معاملے کی طرف آتے ہیں. پولیٹیکل معاملہ یہ ہے متی صاحب کہ کل جیسے رانا صلاح صاحب کا انٹرویو چلا، پہلے صبح ایئر وائی پہ نعیم اشرف بٹ صاحب نے کیا، پھر حامد میر صاحب کے پروگرام میں گئے، وہاں انہوں نے تھوڑی سی وضاحت کی، لیکن اپنا مین ان کا موقف یہی تھا کہ 2 بار ڈیل کی آفر کی گئی، خان صاحب نہیں مانے. اس کے اوپر پھر بہت سارے لوگ جو عمران خان صاحب کے ناقد ہیں، جب وہ منیف فاروق صاحب ہو گئے، روف کلاسرا صاحب، کئی اور صحافی ہیں، ان کی جانب سے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ نہیں رانا صاحب کے ٹریپ میں نہ آئیں. تو وہ گویا خان صاحب کی انہوں نے ایک طرح سے وکالت اور رانا صاحب کی جو ہے نا مخالفت شروع کر دی. نہیں رانا تو آپ کو پھنسا رہا ہے، رانا یہ کر رہا ہے، رانا وہ کر رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کیوں اچانک عمران خان کے وکیل بن گئے، یا یہ خان صاحب کو دبے لفظوں میں مزہ کر رہے ہیں کہ بھائی جی مان لا ڈیل کر لے، تیری مہربانی ڈیل کر لے. دیکھیں ایک بات تو ماننے والی ہے کہ رانا صاحب کبھی کبھی جو ہے نا کچھ بات ایسی کر جاتے ہیں کہ جو فوری طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ سیاستدان ہوتے ہوئے بھی بات تجزیہ کاروں والی کر رہے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان ڈیل سے انکاری ہیں. اب رانا صاحب کہیں یا نہ کہیں، لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا کہ اگر ڈیل ہوتی تو اب تک باہر آ چکے ہوتے. 9 مئی پہ معافی آ جاتی، کوئی ایسا بیان آ جاتا، کوئی لچک. تو ابھی تک خان کی طرف سے تو کوئی ایسا بیان آیا ہی نہیں ہے. تو چلیں یہ کریڈٹ ہم رانا صاحب کو دیتے ہیں کہ حکومت کے مشیر ہیں اور حکومت کے ہوتے ہوئے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ڈیل پہ نہیں مان رہے. چلیں یہ کریڈٹ ہم رانا صاحب کو، عمران خان کو نہیں دیتے. اچھا رانا صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کرتے، تو کل حامد میر کے پروگرام میں انہوں نے ایک وضاحت ضرور کی کہ وہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل نہیں کر رہے تو ان کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ بڑے اصولوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. ان کا یہ مقصد ہے کہ ان کی ججمنٹ ٹھیک نہیں ہے اور وہ جو ڈیل نہیں کر رہے یہ نقصان اٹھائیں گے. رانا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل جو ہے اپنی لیک آف ججمنٹ یا پور ججمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں کر پا رہے. وہ کہنا چاہ رہے ہیں ساڑھے طریقہ اختیار ادروائز. اچھا اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح کے پوزیشن لے کر وہ باہر آ جائیں گے. وہ یہ سمجھ رہے ہیں، مطلب ججمنٹ کا مسئلہ ہے ان کی، تو اس لیے وہ ڈیل نہیں کر رہے. رانا صاحب یہ ان کو کریڈٹ شاید نہیں دینا چاہ رہے کہ خان صاحب جو اصولوں پہ ڈٹ گئے. وہ تو سیاسی مخالفت تو ہے ہی وہ، مگر اتنی ان کی بات ضرور ہے کہ انہوں نے کہا کہ 2 کوششیں ہوئی. ایک وہ 24 نومبر والی کوشش، ٹھیک ہے، اور ایک جو نومبر پچھلے سال میں کوئی باہر سے جو ڈیلیگیشن آیا، یہ بات انہوں نے مانا. اور یہ وہ برملا کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیل نہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، اور ان کی وجہ سے ڈیل نہیں ہو رہی. اور اگین وہ یہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کی وجہ سے نہیں ہو رہی تو وہ ان کے اصول نہیں ہے، وہ ان کی لیک آف ججمنٹ ہے، پور ججمنٹ ہے، وہ ان کی ضد ہے. اچھا انڈائریکٹلی وہ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، وہ جب یہ بات کرتے نا کہ یہ غیر لچکدار رویہ ہے، تو ایک سیاستدان کو جب آپ کہتے ہیں تائی غیر لچکدار ہے تو وہ بیسیکلی اس کی سیاسی اپروچ اور سوچ کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہوتا ہے. کیونکہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی ریجڈ نہیں ہوتا، وہ لچکدار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں بات چیت کرنی ہے. سیاست ہے ہی نام بات چیت کا. تو وہ یہ بات کر کے یہ جتنے بھی ابھی ٹینشن ہے نا ملک میں، یا عوام کو ٹینشن ہے کہ خان صاحب باہر کیوں نہیں آ رہے ہیں، یا جو سیاسی کارکنوں کو ٹینشن ہے کہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں، یا فوجی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہوئی ہیں، یا ڈسکوالیفائی ہوئے، یہ جتنی بھی ٹینشن ہے رانا صاحب اس کا سارا الزام بیسیکلی عمران خان کے کندھے پہ ڈال رہے ہیں کہ ان کی ججمنٹ کی لیک آف ججمنٹ کی وجہ سے یہ ساری ٹینشن ہے. اگر وہ چاہیں تو کر سکتے ہیں بات. ایک بڑا ٹیکنیکل سا سوال ہے. کچھ عرصے پہلے رانا صاحب سے ایک انٹرویو میں بات کی گئی تھی تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ہم نے تو جیل میں نہیں ڈالا ہوا. انہوں نے کہا جی عمران خان اپنی مرضی سے جیل میں بیٹھا ہے، وہ ابھی چاہے تو باہر آ جائے گھنٹے میں. مینس کو یہی تھا کہ جی معافی مانگ لے، اب معاملہ طے کر لے. اب مجھے ایک بات بتائیں، کہا جاتا ہے کہ سیاستدان راستہ بناتا ہے، لچک دکھاتا ہے، راستہ بناتا ہے. سیاستدان کا کام ہی لچک دکھا کے راستہ بنانا ہے. موقع پہ سے سر پہ مصیبت آئی اس کو ٹالے، بعد میں پھر وہ چیزیں سیدھی ہو جاتی ہیں. اب اگر اسی فارمولے کے اوپر جو سیاسی فارمولہ پوری دنیا میں چلتا ہے، یا کہہ لیں کہ پاکستان میں کم از کم چلتا ہے کہ راستہ بناؤ، زورداری صاحب نے بنایا، نواز شریف نے بنایا، سب نے بنایا. اگر یہ راستہ 2.5 سال بعد 2 سال بعد آ کے عمران خان کہتے ہیں چلو جی میں بھی لچک دکھا دیتا ہوں تھوڑی سی، تو کیا اس لچک دکھانے کو ہم سیاسی ان کی ویژن کہیں گے، یا ان کی سیاسی چال کہیں گے، حکمت عملی کہیں گے، یا کہیں گے ڈر گیا، لیٹ گیا، بھاگ گیا، ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا؟ دیکھیں جو مرضی کر لیں آپ، اگر عمران خان باہر آ جاتے ہیں نا تو یہ تو الزام تو لگتا رہے گا کہ وہ ڈیل ہوئی ہے.
اب نواز شریف صاحب سارے مقدمے ختم ہو گئے, عدالتوں نے ختم کیے نا, عدالتوں نے فیصلے دیے نا, لیکن آج تک ڈیل کا دھبا تو ان پہ لگا ہوا ہے کہ ڈیل کر کے باہر ہیں, اور اس کے ثبوت جو ہے اب ہمیں نظر آ رہے ہیں جو انہوں نے 2024 کے الیکشن میں کیا. 2018 میں پی ٹی آئی کی ڈیل تھی, 2024 میں اب نون لیگ کی ڈیل ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ باہر آتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ ان قوتوں کا کردار برقرار رکھتے ہیں جن کی وجہ سے آج وہ اندر ہیں. یہ ایک اس کا لٹمس ٹیسٹ ہوگا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا رول برقرار رہے گا سیاست میں. اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول برقرار رہے گا تو پھر تو میں بھی یہاں بیٹھ کے کہوں گا کہ خان صاحب نے ڈیل کر لی. اگر اسٹیبلشمنٹ کا رول کم بھی ہو جاتا ہے یا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, جیسے ایک تاثر تھا جو غلط تھا, زرداری صاحب جب آئے کہ جنرل کیانی صاحب نے ہیں وہ بڑے پروفیشنل, وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں, بڑے سرکاری محکموں سے فوجی افسر واپس بلا لیے. وہ انیشلی جو پل بیک کیا تھا, انیشل پہلے 3 سال وہ ٹھیک گئے, ٹھیک ہے نا, ایکسٹینشن جب لی تب تو سے معاملات خراب ہوئے. اگر یہ پل بیک بھی ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں نا, اگر 2/3 میجارٹی سے کوئی بھی پارٹی چاہے پی ٹی آئی یا نون لیگ فری اینڈ فیئر الیکشن میں آ جاتی ہے, یا رزلٹ جو بھی ہو الیکشن فیئر ہو جاتے ہیں, وہ ثابت کرے گا کہ یہ ڈیل سے باہر ہے, یہ کیسے آئے. ٹھیک ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سارا الزام جو ہے ایک قیدی کے اوپر کیوں؟ جو جیلر ہے, جو حکومت ہے, کیا وہ لچک نہیں دکھا سکتے کہ خان نے لچک دکھانی ہے؟ بھائی شہباز شریف صاحب لچک دکھائے نا, اسٹیبلشمنٹ لچک دکھائے نا, وہ بھی لچک دکھائے نا ملک کی خاطر. آپ سارا مدعا جو ہے ایک جیل کے اندر جو پڑا ہوا لیڈر ہے اس پہ ڈال رہے ہیں, لچک نہیں دکھا رہا, لچک. یہ ایک قسم کا امیج بلڈنگ ہو رہی ہے کہ عمران خان بڑا ضدی ہے, بڑا لچکدار ہے, اور یہ وہ نہیں. بھائی آپ بھی لچک دکھائیں نا. سب سے پہلی لچک تو آپ میں تو اتنی ہمت نہیں ہے کہ ان کو اپنے اہل خانہ سے جیل میں ملاقات کروا دیں. آپ کو کیا خوف ہے؟ خان صاحب جو مرضی کہتے رہیں یار, وکیلوں کو جو مرضی کہتے رہیں. بھائی نہ ان کے ویسے بھی ختم شدہ ہو چکی ہے, نہیں, نہ ان سے ملاقاتیں اہل خانہ سے ہو رہی ہیں, نہ وکیلوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, نہ ذاتی معالج ان کو دیکھ سکتے ہیں. آنکھ ان کی ڈیمیج ہوئی ہے, کوئی ویریفائی کرنے کا طریقہ نہیں ہے ماسوائے سرکار کے بیانوں کے اور باتوں کے. نہ ان کے مقدمات سنے جا رہے ہیں, نہ ان کو تاریخیں مل رہی ہیں, نہ ان کو ضمانتیں مل رہی ہیں. خان صاحب بڑے ریجڈ ہیں جی. تو بھائی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اتنا سا ملاقات تک تو آپ کروانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں, اور بات آپ کرتے ہیں کہ جناب خان صاحب بڑے ضدی ہیں, وہ کوئی گل نہیں کرن دیتے. تو بھئی آپ کچھ تھوڑی سی لچک دکھائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کے اوپر اگر ایگریمنٹ ہو کے وہ باہر آتے ہیں نا خان صاحب, تو میرے خیال میں یہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. اگر یہ ہوگی بھی تو یہ عوام کے لیے ایک فیئر ڈیل ہوگی, کیونکہ فری اینڈ فیئر الیکشن تو بیسیکلی خان صاحب کو اپنے لیے تو نہیں کریں گے نا, وہ تو عوام کے ووٹ کا جو حق ہے. اور پھر نون لیگ بھی اگر اس پہ مان جاتی ہے تو وہ بھی ووٹ کو عزت دے گی نا. وہ کسی 2024 میں جو نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ ووٹ کو عزت دو یا اس بات پہ ایگری ہوگی کہ الیکشن شفاف کرا لو؟ میرے خیال میں نون لیگ کی عزت میں تھوڑا بہت اضافہ ہوگا اگر نواز شریف کسی روز پریس کانفرنس کر کے یہ کہیں کہ ہم فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے, اور جو بھی حکومت میں آئے گا ہم اس کا احترام کریں گے, اور سب کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی. خان صاحب بھی الیکشن لڑے اور پی ٹی آئی کے تمام کارکن بھی آزاد ہوں. اگر یہ بات نواز شریف آ کے کر دینا تو میرے خیال میں نون لیگ کی عزت میں اضافہ ہوگا. اور کافی حد تک مریم نواز نے جو پنجاب میں اپنے چاہے جیسے بھی نوجوان نسل میں تھوڑا سا انہوں نے ان روڈ بنائی ہے, وہ اس کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. مگر اس کے لیے ذرا فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ 10 ارب روپے کے جہاز خریدنا اور یہ مطلب عوام کے پیسہ لگانا, عوام کے اوپر احسان جتانا, یہ کافی نہیں ہے. تھوڑی سی پولیٹیکل وزڈم بھی چاہیے. اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس کے رول کا تعین نہیں ہوگا اس ملک میں جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے. آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آ کے کہیں کہ جناب ہم پی ٹی آئی کے بندے بھی چھوڑتے ہیں تو یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, شفاف الیکشن بھی کراتے ہیں. حسب حال ایک پروگرام چلتا ہوتا ہے, اس میں عزیزی صاحب جو ہے نا, سہیل احمد صاحب, وہ ڈفرینٹ کریکٹر بن کے آتے تھے. یہ تب کی بات ہے جب جنید سلیپ صاحب کرتے ہوتے تھے پروگرام. ایک دن وہ وکیل بن کے آئے, انہوں نے اپنا فرضی نام رکھا ایڈوکیٹ بویا صاحب. تو جنید سلیم صاحب نے ان سے سوال پوچھا, انہوں نے کہا بویا صاحب لوگ آپ کے پاس آتے ہیں کیس لے کے, آپ کا کام ہے ان کے کیس ختم کریں, آپ اور بنوا دیتے ہیں کیس. تو ان سے ایک کیس لے کے آتے ہیں 4 ارب کرا دیتے ہیں, کیس ختم کیوں نہیں کراتے لوگوں کو؟ کہتے ہیں بویا صاحب مجھے زہر دے دے, کیس ختم ہونے کا میں کیا کھاؤں گا پھر.
تو اگر وہ پی ٹی آئی کے بندے بھی رہا کر دیں گے الیکشن میں شوق ہے وہ کدھر جائیں گے؟ وہ شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی سیاسی جماعت بھی ہے جس کی ساری قیادت ہی وکلا ہے. وہ شاید چاہتے نہیں کہ مسئلہ حل ہو. وہ یہ کہنا چاہ رہے میرے کہ تو کاٹ گئے. مانو یہ ایک جینون میں سمجھتا ہوں ایک الزام ہے, اور وکلا اور سیاستدانوں کو جو ہے اپنی اپروچ بدلنی ہوگی. ایک تو پہلے ہی ہماری پارلیمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے دہلیز پہ آ کے بیٹھ گئی تھی مختلف معاملات میں, اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے انہوں نے سپریم کورٹ کے حوالے کیے ہوئے تھے. اب جو ہے انہوں نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے ان کے حوالے کر اب یہ ہوا ہے کہ جو سیاسی جماعتوں نے اب وکلا کو اپنے گھر کے اندر بٹھا لیے, اور عدالتوں نے ہاتھ پاؤں کاٹ کے عدالتوں نے ان کے حوالے کر دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان یہ جو وکلا ہے نا, خاص طور پہ میں ظاہر طور پہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الیکشن لڑتے نا تو ان پہ پریکٹس پہ پابندی ہونی چاہیے. پارلیمنٹیرین وکیل جو ہے اس پہ پریکٹس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور ان لوگوں کی وجہ سے جو ہے, کیونکہ یہ کسی سیاسی جماعت یا نظریے کے وفادار نہیں ہوتے. بائی پروفیشن وکیل کا بائی نیچر اس کی جاب کی ڈیمانڈ ہے کہ وہ کسی کلائنٹ کو نہ کرے, کسی مجرم کو بھی نہ کرے. تو وہ ایک نظریہ لے کے کیسے چل سکتا ہے؟ اس کا تو کام ہے بڑے سے بڑے مجرم کا دفاع کرنا, کیونکہ ہر شہری کا یہ حق ہے کہ اپنے چوائس کا وکیل کرے. تو یہ وکیلوں کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یا تو سیاست پہ پابندی ہونی چاہیے, الیکشن نہ لڑیں, الیکشن لڑتے ہیں تو پھر وکالت نہیں کریں. یہ جس ہر شہری کا حق ہے کہ جی یہ برطانیہ میں ہے, یہ برطانیہ میں ہے. وہاں پہ وکیل پارلیمنٹ میں جب منتخب ہو جاتے ہیں وہ پریکٹس کرنے کی انہیں اجازت نہیں ہوتی. یہ جو آپ نے کہا نا ہر شہری کا حق ہے مرضی کا وکیل کرے, یہ جہاں قبرستان میں ہم بیٹھے ہوئے نا یہاں چناو ہے, یہ کہ دیوار پہ لکھوا گئے وہ بھی قاضی چنوا صاحب گئے وہ لکھوا گئے. سنا پچھلے دنوں نے کوئی ملاقاتیں بھی کی ہیں کافی. جی سر, وہ کچھ اپنے میڈیا ٹیم انہوں نے بلائی ہوئی تھی, میڈیا ٹیم بس وہ 3-4 لوگ جو ملے ہیں ان سے, وہ تو انہیں کی پروجیکشن کرتے رہتے ہیں. تو اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں, یہ اسد طور صاحب انہیں کہتے ہیں نا, خود ساختہ ترجمان. اچھا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.